अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मियां सैफ रहमान हाजिर खिदमत। नाजरीन, आपके सामने है पूरा आपका पॉलिटिकल सिनेरियो भी है और हर बंदा एक ही सवाल कर रहा है कि ये तमाम तर पॉलिटिकल जो मामला चल रहे हैं ये हमारे यहाँ ये बैटल की सी कैफियत रही है। इलेक्शन के अंदर भी बहुत सी चीज़ें, इल्ज़ामात भी लगाए गए, जेरीमैंडरिंग है और इसमें बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ चूँकि गॉसिप फैक्ट्रीज चलती रहती हैं, कुछ सच पे भी मबनी होती हैं, कुछ अफसाने भी होते हैं और अपने अपने तौर पे लोग उसमें दे आर ब्लोइंग देयर ओन ट्रम्पेट। लेकिन बहरहाल जो सबसे अहम सवाल है जो हर कॉमन मैन पूछ रहा है कि हमारी इकनॉमिक निजात, हमारी इकनॉमिक सेल्वेशन जो है, हमारी मुआशी निजात कब होगी। यानी ये जो एक ऐसी कैफियत से हम गुजर रहे हैं, जब हम कहते हैं जी हम ग़ुलाम नहीं हैं, तो जो आदमी का रोज़गार ही 30 दिन का उसको मैसर नहीं, वो तो ग़ुलाम से भी निचली सतह पर रह रहा है, तो उसकी क्या हस्ती हैसियत है, इससे क्या हमें कभी निजात मिलेगी। लेकिन हमें कभी कभी इस तरह हमारे पास जैसे आज एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बताते रहे हैं कि पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है और माजी में भी हमने कई चीज़ों में फर्स्ट जो है हम वी वर द फर्स्ट इन दैट, यानी पायनियर भी रहे हैं। और अगर हम पायनियर माजी में रहे हैं कुछ एरियाज़ में, तो आगे हम बढ़ने के लिए जब हमें इतना पोटेंशियल नेचुरल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको प्रॉपर्ली अगर हार्नेस किया जाए और विद गुड सेंस ऑफ टाइमिंग, विद गुड सेंस ऑफ डायरेक्शन, तो फिर क्यों नहीं हम आगे निकल सकते। इकनॉमिक टर्न अराउंड क्यों नहीं होगा। तो इस लिहाज से हमने आज अपने स्टूडियो में मदऊ किया दो ऐसे एक्सपर्ट्स को हु कैन बी कंसिडर्ड अथॉरिटी ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। मैं उनका तारफ़ कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब डॉक्टर फरीद मलिक साहब। आप एक्स चेयरमैन हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन। सर, हम आपको वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। और हमारे दूसरे मेहमान हैं अदील अकबर राना साहब। आप जनरल सेक्रेटरी हैं PPP रियाज और इसके अलावा ही इज़ एन अथॉरिटी ऑन IT। आपको भी हम वेलकम करते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगा बात का। तो आपके साथ जब हम कभी इनफॉर्मल गुफ्तगू की और दोस्त भी बताते हैं कि हमारे पास इतना पोटेंशियल मौजूद है रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्स पे तो हम बाद में आ जाते हैं, चलें वो भी एक बहुत बड़ा आपके पास हब ऑफ एनर्जी है जिसको आपने प्रॉपरली हार्नेस करके इस्तेमाल करना है। तो जो जिस तरह आपने एक मरतबा फरमाया कि जी वी वर द फर्स्ट इन दीज थिंग्स, पहले वो हौसला अफजा बात हम लोगों को बताएं। पॉलिटिक्स की भी जो चल रही है हमारे यहाँ लग़वियात, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन चूँकि थोड़ी सी होप का है कि लोग समझें कि जी हमारे पास कुछ है भी। लोगों को तो अब तासर यह है कि कुछ भी नहीं है। वो ठीक है, लीडरशिप ने चीज़ों को आगे लेके चलना है, जैसे मैं कह रहा हूँ हार्नेस करना है इस एनर्जी को, तो वो तो उन्होंने नहीं करना है। लेकिन लोगों को ये भी तो पता हो कि हम बिल्कुल मरे नहीं हुए, हमारे पास कुछ है। जनाब नहीं जी, कुछ नहीं, बहुत कुछ है। हाँ, ये आपने तो कुछ कहा, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और मैं शुरू करना चाहता हूँ थर्कोल से। अच्छा, जिसमें मैं आजकल काम कर रहा हूँ। ठीक है। और जिससे अब हमने गैस भी बना ली है। जी हाँ, ताकि नेचुरल गैस जो LNG में इंपोर्ट करते हैं वो हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े। डॉक्टर साहब, वो इकोनॉमिकली वायबल है? बिल्कुल। थर का जो जखीरा है 175 बिलियन टन कोला है। ठीक है। विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट्स ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, वन ऑफ द लार्जेस्ट। जी। इस वक्त हमारा जो इकोनॉमी टर्न अराउंड के लिए जो नंबर 1 प्रॉब्लम है एनर्जी है। एज ए नेशन वी आर आउट ऑफ फ्यूल। जिस मुल्क में 175 बिलियन टन कोला हो, मैं भी गया हुआ था यूरोप में कुछ कंट्रीज विजिट करने जहाँ गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है। तो उनको यकीन नहीं आता। अच्छा, कि जिस मुल्क में 175 बिलियन टन कोला है वो तो एनर्जी स्टाफ आधा हिस्सा दे दो। कहते हैं एनर्जी स्टाफ, यू आर एनर्जी स्टाफ नेशन। ये तो सवाल हमें वो करते होंगे। हाँ, उनसे पूछते हैं। लेकिन अच्छा, अब सिलसिला ये है कि अक्टूबर 1958 से अच्छा हमारा जो तनज़ुल का सफर शुरू होता है, उस दिन से डेज ऑफ मार्शल लॉ, फर्स्ट मार्शल लॉ इन द कंट्री, उस दिन से नेशन बिल्डिंग खत्म हो गई और एम्पायर बिल्डिंग शुरू हो गई। हाँ, ये आपने सही बात। अच्छा, एम्पायर बिल्डिंग, हाँ, नेशन बिल्डिंग खत्म हो गई, एम्पायर बिल्डिंग। अच्छा, आज सुबह मैंने अखबार जब खोला तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी। जी जी। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान स्टील मिल की जो जमीन है इसका हम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाएंगे। ठीक है। पाकिस्तान को 30 साल लगे स्टील मिल बनाने में। दुनिया के किसी मुल्क ने बगैर स्टील की तरक्की नहीं की। और ये शुक्र है कि वो सिविलियन सुपरमेसी की जो गवर्नमेंट थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उन्होंने पाकिस्तान की पहली स्टील मिल बनाई कराची में। मैं मेटलर्जिकल इंजीनियर बना बिकॉज ऑफ दैट स्टील मिल। ठीक।
نہیں آپ نے وہاں پھر اورینٹیشن کورسز نہیں ہمارا پروجیکٹ فائنل پروجیکٹ اس کا تھا اور ہم اسی لیے میٹلرجیکل انجینئر بنے کیونکہ پاکستان کا فیوچر نظر آتا میٹلرجی میں. اس کو بند کر کے آپ ایکسپورٹ پروموشنگ زون بنا رہے ہیں. ہر نیشن جو ہے وہ پہلے اپنی ضروریات کا سامان پیدا کرتی ہے. سٹیل ہماری ضرورت ہے, وی نیڈ سٹیل, وہ آپ نے بند کر دی. اس کی زمین پہ آپ ایکسپورٹ پروموشن زون بنائیں گے جس سے چند لوگ اس سے استفادہ کریں گے اور اٹھائیں گے, اور ملک کی جو نیڈ ہے وہ پوری آپ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب یہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جو تھے ماضی کے ایپزا, جی اٹ از دی سیم تھنگ. ہاں اچھا وہی سر ہے, دیکھیں نا جس پوائنٹ میں فورن کمپنیز آئیں گی, جو بھی ہو, پوائنٹ یہ ہے پہلے اپنی نیڈز آپ پوری کریں ایز اے نیشن. ہم اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر کے پھر آگے جا کے ہم سٹیل باہر سے منگا رہے ہیں اور سٹیل میں ہماری بند پڑی ہوئی ہے. مطلب یہ کہاں کی بے تکی بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب سٹیل کا را مٹیریل آئرن اور ہے ہمارے پاس, بہت آئرن اورز ہیں ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحب میں ایک دفعہ گیا چائنا, آپ تو خود جاتے رہے, میں نے شاید آپ کے پہلے بھی پروگرام میں کہا, انہوں نے ہمیں کہا چیمبر آف کامرس والوں نے کہ ہم پاکستان سے آئرن اور منگواتے ہیں. وہ کالا باغ کی جو آئرن اور ہے شاید کوئی لمیٹڈ ہوگا. نہیں بہت, میں آئی واز رادر امیزڈ اوور اٹ کہ جی پاکستان میں جاتا. پاکستان کی بہترین آئرن اور جو ہے وہ چنیوٹ میں ہے. اچھا جی. اور جو زیادہ کوانٹٹی میں ہے وہ کالا باغ میں ہے. اچھا جو چنیوٹ کی اور ہے اس کو مائن کرنا ڈیفیکلٹ ہے, شہر کے نیچے ہے, تو وہ ٹنل مائننگ کرنی پڑے گی, اگر نکل سکتی ہے. انسٹیڈ کہ ہم اپنا سٹیل پروڈکشن بڑھائیں, ہم اپنے سٹیل مل بند کر کے بیٹھے ہیں اور وہاں ایکسپورٹ پروموشن زون بنانے کے چکر میں. پھر ایک اور خبر, لاپ سائیڈڈ پالیسیز ہیں ساری. سر لاپ سائیڈڈ نہیں ہے, چند لوگوں کو فیور کرنے کے لیے ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں اور میں آپ کے پروگرام میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اینیمیز ود ان, ہمارا دشمن اندر بیٹھا ہوا ہے, باہر نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اولیگارکی رول کر رہی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. آپ انگریزی کے اتنے اونچے جو لفظ استعمال کر رہے ہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دشمن اندر بیٹھا ہوا ہے جو صحیح فیصلے ہونے نہیں دیتا اس ملک میں. صحیح بات. مجھے 14 سال لگے تھر کول کا کولا نکالنے میں, 14 سال. وہ تو پھر میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں, کئی لوگ تو اس کے اور چیمپئن بھی بنتے تھے, لیکن بہرحال میں آؤں گا. اچھا عدیل اکبر رانا صاحب, اب اکنامک ٹرن اراؤنڈ میں یہ تھر کول کے جو پروسپیکٹس ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں, دیکھیں نا ہم $30 بلین یا اس سے اوپر کا تو صرف تیل منگواتے ہیں باہر سے. تو ہم کہتے ہیں جی ہمارا وہ امپورٹ بل اتنا ہو گیا, جی ہم تو مارے گئے, تو یہ ہو گیا, تو ہم تو محتاج ہو گئے. کبھی آپ جا کے سعودیہ کے ترلے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پر آئل دے دیں. تو جب آپ کے پاس اتنا بڑا انرجی کا ایک ذخیرہ ہے, تو آپ کے پاس بھی تو ایک ایسی ایکسپرٹیز ہے جو آئی ٹی کی ہے. آئی ٹی کے بارے میں بھی اب ہم لوگ سن رہے ہیں کہ جی آئی ٹی کی ایکسپورٹ کریں, تو لیکن ابھی ہم پروفیشنلی اس طرح کے پروفیشنل پیدا تو نہیں کر پا رہے بھی. وہ ہم انڈر کیپیسٹی ہیں اس میں. جی سر, بہت شکریہ مدعو کرنے کا. ٹیکنالوجی ایک بڑا میجر ریزن ہے. میں اگین یہ سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر ریولوشن, انڈسٹریل ریولوشن کے بعد اب جو ڈیجیٹل ریولوشن آئی ہے, اور اس میں اسپیشلی جو AI کا پارٹ آ رہا ہے, اس کے اندر ہم بڑی تیزی سے ڈسرپٹ کر سکتے ہیں. اگر ایگریکلچر ریولوشن میں یا انڈسٹریل ریولوشن میں گیپ بڑا تھا, ٹیکنالوجی کے ہم اندر جو ہے بڑی جلدی جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک کے قریب آ سکتے ہیں اگر ہم AI میں. یعنی AI میں اچھا اس کا جسٹیشن پیریڈ بھی کم ہے, شاید جلدی بچہ پڑھ کے اور بالکل ایسا ہی ہے ٹرین ہو کے فیلڈ میں آ سکتا ہے. ریسرچ کے لیے تو زیادہ ٹائم چاہیے, لیکن اگر PhD ریسرچ بھی دیکھا جائے تو شیلف لائف PhD کے بھی 6 سال کہی جا رہی ہے کئی فیلڈ میں, اور ٹیکنالوجی میں تو شاید اور بھی کم ہے. تو یقیناً ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا اپنا ایک فیز ہے, لیکن ہم ایک جو ہماری مین پاور, جو آپ نے بھی کہا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ریسورس ہے, اسے ہم یوز کر سکتے ہیں اور کوئکلی کر سکتے ہیں. صرف بات پرائرٹیز کی ہے, فوکس کرنے کی ان ایریاز پہ. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بچوں کو 4 سال کی ڈگری کروائیں اور اس کے بعد 2 سال کا ماسٹرز کروائیں اور پھر انہیں بھیجیں کمپنی میں کہ وہاں سے وہ سیکھیں. ہم انہیں ہائی اسکول کے ساتھ ہی ٹرین کر سکتے ہیں اور وہ امپلیمنٹیشن سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ بڑا اچھا آئیڈیا کہ ہائی اسکول کے ساتھ ساتھ ہی, یعنی ہائی اسکول میں بھی ووکیشنل ساتھ آپ کا ایک سبجیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں میں ڈاکٹر صاحب کا بھی لوں گا بھی. اچھا, اور اس کے اندر ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی, رومانس گوز ٹو فائنانس نا, تو ایک لوگوں میں جب ایک پیار پیدا ہوگا جو وہ چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا ایک آئیڈیل سچویشن ان کی بنے گی کہ میں یہ کر کے آگے بڑھ سکتا ہوں, تو اس رومانس کو کنورٹ کرنا ہے فائنانس کے. انہیں انٹرپرینیورشپ بھی سکھانی ہے, ٹھیک, انہیں ٹیک اسٹارٹ اپ کا بھی بتانا ہے, انہیں جو اچھے ٹیک اسٹارٹ اپ دنیا میں بنے وہ کیسے بنے, یونیورسٹیوں کے ذریعے بنے ہیں یا اداروں نے ان پہ انویسٹمنٹ. وہ 6 اسٹارٹ اپ کے ہیں, یعنی
بریفلی بتایا جا سکتا ہے؟ کئی طرح کے ہو سکتے ہیں. انڈیا میں وہ جو اچھے اسٹارٹ اپس بنے اور انہیں ہم یونیکارنس کہتے ہیں, وہ $100 بلین سے اوپر کی کمپنیز ہیں. پاکستان میں تو ایک بھی نہیں ہے, وہاں پہ سورسز زیادہ ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس طرح کی طرف ہم چلیں. پہلے دن سے وہ نہیں کر سکتے انہوں نے, تو لیکن یہ تو پرائیویٹ انٹرپرینرز بنائیں گے نا, یا گورنمنٹ کا اس میں کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں, گورنمنٹ تو ایک انوائرمنٹ دے گی, صرف پلیٹ فارم دے سکتی ہے, انوائرمنٹ دے سکتی ہے, کچھ یہ سوورن گارنٹی دے سکتی ہے اگر کسی باہر کے ملک سے کولیبریشن. بالکل, کچھ ایسے پارکس بنا سکتی ہے جہاں پہ ٹیکس کی اور انرجی کی اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر تھوڑی سبسڈی دے دی جائے, یا انہیں کہا جائے کہ آپ کام کریں. ان کے لیے ایک پیرالل جو کنیکٹیوٹی ہے وہ پرووائڈ کی جا سکتی ہے, سیٹلائٹ اور کیبل یا میرین کیبل جو بھی وہ کریں. لیکن انہیں ایک اس طرف کہہ لیں راغب کیا جا سکتا ہے. کام بچوں نے کرنا ہے, لیکن انہیں جتنا جلدی ہم اٹریکٹ کریں گے کہ بھائی اس طرف ایک آئیڈیل بنائیں, اس طرف کوشش کریں اور اس پہ پھر کام کریں, تو اس کے لیے. اچھا عدیل صاحب, ایک جو مسکنسیپشن ہمارے ہاں پایا جا رہا ہے کہ جی اے آئی جو ہے وہ لوگوں کو, ہیومن ریسورس کو بے روزگار کر دے گی, یہ ہاؤ ڈو یو ایڈریس دس مسکنسیپشن؟ ایسا یقیناً دیکھیں, جو بے روزگاری کا تعلق ہے وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ظاہر آتا ہے, کیونکہ ایک جہاں میکنائزیشن زیادہ ہو جائے, وہاں پہ اب کھیتوں میں لوگ کام کرتے تھے, مشینیں آ گئی ہیں, تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا, اس سے ایک استعداد بڑھتی ہے, اور وہ پھر استعداد جو ہیومن استعداد ایک پروڈکشن کی کہہ لیں یا کسی بھی فارم میں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نئے ایونیوز بنتے ہیں اور وہاں پہ لوگ ایڈجسٹ ہوتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے, جیسے پروگرامنگ ہے, پروگرامنگ ہم لوگ پہلے کیا کرتے تھے, 20 سال پہلے خود کوڈ کیا کرتے تھے. آج پروگرامنگ کی ضرورت نہیں ہے, ڈریگ ڈراپ ہے, کمانڈ دے دی جاتی ہے, خود ہی کوڈنگ ہو جاتی ہے. لیکن وہ کوڈرز جو ہیں اب وہ کوالٹی کی طرف چلے گئے, وہ ڈیزائن کے اوپر اب وہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی مارکیٹنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو چیز ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اے آئی کے آنے سے ہاں یہ اگر ہم اسے چھوڑیں گے تو کسی اور کے پاس یہ چیزیں چلی جائیں گی. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی جو لوکل نیڈز ہیں, we have to keep the pace, پیس رکھنا یعنی پڑے. کہ اس میں ہم اب رکنا نہیں ہے, ہم نے نہ کیپ دا پیس نہیں بلکہ ہمیں مزید آگے کرنا. میرا خیال ہے کہ ہم 15 سے 20 سال پیچھے ہیں. اگر ہم انڈیا کے ساتھ ہی موازنہ کریں تو ہم ان سے 15-20 سال پیچھے ہیں. اور کسی کنٹری سے, بنگلہ دیش وغیرہ, ان سے بھی پیچھے, ان سے کئی کنٹری سے پیچھے ہیں. لیکن یہ بنگلہ دیش نے کچھ جو کہہ لیں کہ ایملگیم جو تھی نا کنیکٹیوٹی والی فیلڈ تھی, جیسے ٹیکسٹائل کی ٹیکنالوجی, جیسے انفراسٹرکچر کی ٹیکنالوجی, ایجوکیشنل ٹیکنالوجی, اس میں بڑا اچھا کام کیا ہے. تو ناٹ اونلی ٹیکنالوجی لیکن ادھر اس طرح کی ٹیکنالوجیز میں بہت کام, تو انہوں نے پیس پکڑا ہے. ہمیں زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اگر باقی لوگ ایک پیس سے چڑھ رہے ہیں تو ہمیں زیادہ آگے بڑھنا پڑتا ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں آ سکیں. اگر ہم اسی پیس پہ چلیں گے تو ڈفرینس وہی رہے گا, بلکہ شاید بڑھتا جائے. تو ہمیں زیادہ پیس پہ آنا ہے, اس کو ترجیح بنانا پڑے گا. ایجوکیشن کے اوپر ہم ویسے ہی کم بجٹ دیتے ہیں, ٹیکنالوجی کے اوپر اور بھی کم رہ جاتا ہے, اور پھر باہر سے یا ہم جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے یا ایجوکیشن اور انڈسٹری کی پارٹنرشپ ہے, اس کو ہم اس پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح بات, تاکہ لوگوں کے لیے کچھ آئیڈیلائز سچویشن بنے, ان کے ہیروز بنے, ان کو وہ فالو کر سکے. ہمارا بچہ جو ہے آج کس کو فالو کر رہے ہیں, میں اکثر دیکھتا ہوں, میں برا نہیں مناتا, وہ تو ڈائریکشن لیس ہے بیچارہ, وہ انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں, رول ماڈل کوئی نہیں ہے. رول ماڈل اصل پرابلم یہ سامنے کوئی ماڈل ہی نہیں. میں نے جو دیکھا سر اس میں یہ کہ بچوں نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی 4 پتھروں کی, لمبے بال رکھے ہوئے ہیں, بالیاں, دیٹس گڈ, اپنا ایک اسٹائل ہے, اچھا فیشن ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی ان کا جو رول ماڈل ہے وہ وہی ہے جو کہ انگوٹھے پہن کے اپنی ایک روڈ کے اوپر ڈائریکٹڈ ٹورڈز ا ڈیسٹینیشن. کوئی ایسی ہمیں چاہیے کوئی ٹیکنالوجی, جیسے مارک زکربرگ ایک ہیرو بنا کئی اسٹارٹ اپس کے لیے, یا ایلون مسک جو ہے وہ بھی انفلوئنس کر رہا ہے کئی اور لوگوں کو. تو ہمارے یہاں ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے جو ہیروز ہیں وہ کریٹ کیے جانے چاہیے, ان کو آگے بڑھانا چاہیے, ان کو ایوارڈ سے نوازنا چاہیے, اور تاکہ لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس ہے کہ بھائی یہ لوگ پہنچ سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ہمارے بچوں کے پاس رول ماڈلز, ہیروز, آئیڈیلز نہیں ہیں. چلیے ڈاکٹر صاحب سے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ ماشاءاللہ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کے بھی چیئرمین رہے, وہاں بھی آپ نے اکثر یہ بڑی فائٹ لڑی ہے, مجھے پتہ ہے بڑا جہاد لڑتے رہے ہیں, وہ اینیمیز ودن کے ساتھ, جو ہمارے اندر دشمن ہے, جو نیگیٹیوٹی ہے. لیکن پھر بھی آپ نے ماشاءاللہ کافی لوگوں کو پچھاڑا بھی ہے. تو میرا خیال ہے اب ویئر ڈو وی اسٹینڈ ناؤ. ایک تو آپ کہتے تھے ٹیکنالوجی اور سائنس کو جب آپ اس کا تفریق کرتے ہیں تو کوئی یہ تھیوری اور پریکٹس کا فرق ہے, یا اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں ہمارے ناظرین کو. میں چاہ رہا ہوں دیکھیں جی 21ویں صدی میں ٹھیک ہے جو نالج بیسڈ اکانومیز ہوتی ہیں وہاں ریسرچ پروڈیوس کرتی ہے, ٹھیک, ہماری ریسرچ کنزیوم کرتی ہے, صرف کاغذ پروڈیوس کرتی ہے, پروڈکٹس پروڈیوس نہیں کرتی, پروڈکٹس نہیں کرتی. اور جب بھی ہم نے پروڈکٹ ڈریون ریسرچ کی ہم کامیاب ہوئے ہیں. ٹھیک, ہم نے کہا جی ایٹم بم بنانا ہے اور آپ کامیاب ہو گئے, بنا لیا. ہم نے کہا الخالد ٹینک بنانا ہے, بنا لیا. ہم نے کہا جے ایف تھنڈر جہاز بنانا ہے, بنا لیا. صحیح ہے. مگر ہم ایسی ادھر ادھر کی مارتے رہے. جب میں سائنس فاؤنڈیشن کا چیئرمین بنا
تو میں نے سارے ریویو کیے ریسرچ پروجیکٹس, تو 30 سال میں کوئی 750 پروجیکٹ سائنس فاؤنڈیشن نے فنڈ کیے تھے. اچھا, ان میں سے ایک آپ کے پاس آٹونومی بھی تھی نا؟ اٹانومس فائنینشیل بھی اور پورا سب اٹانومس آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. تو ان میں سے ایک بھی اپلائی نہیں ہوا, نتھنگ کیم آؤٹ آف دیٹ, یعنی رپورٹیں آ گئی, ہم نے فائل کر دی, وہ لائبریری میں پڑی. تو میں نے ان سے پوچھا, اسٹاف سے میں نے پوچھا یہ پروجیکٹس جو ہے آئیڈینٹیفائی کس نے کیے؟ اب کو بولے کوئی نہیں. میں کو یار کسی نے تو آئیڈینٹیفائی, ان میں سے کسی نے کیے ہوں گے. کیوں نہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ریسرچر آتا تھا پروجیکٹ لے کے, اچھا, ہم دیکھتے تھے اس کے کریڈینشیلز, اگر اچھے ہوتے تھے ہم اس کو پیسے دیتے تھے, ریسرچ کرتا, رپورٹ لکھتا تھا, ہم ریویو کرتے تو ہم رکھ دیتے تھے. تو پہلی تو چیز یہ کہ آئیڈینٹیفیکیشن اور ریسرچ کرنا ریسرچر کا کام نہیں ہے, صحیح ہے, یہ انڈسٹری کا کام ہے. انڈسٹری کو کیا چاہیے, بیکاز پیسہ انہوں نے کمانا ہے, جاب تو انہوں نے کریٹ کرنی ہے. یعنی اپلیکیشن جو ہے, ایبسولوٹلی, سو ایپلیکیشن از دا. اچھا, ایک یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارا آدھا قرضہ جو ہے وہ ڈیفنس پروڈکشن سیکٹر میں ہم نے انویسٹ کیا ہے, بیکاز یہ سیکیورٹی اسٹیٹ. ہم آل خالد ٹینک بناتے ہیں سال میں 10, وہ پوری کیپیسٹی, پوری فیکٹری, پوری انڈسٹری جو ہے وہ فارغ بیٹھی رہتی ہے. اور میں وزٹ کیا ہوا, میں نے ہیوی میں مکینیکل, اس میں تو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ انجن ہے وہ تو وہ رشین ہے. چلیں وہ کوئی بات نہیں, وہ باہر سے بھی منگائے, مگر جو آپ کا کیپیسٹی ہے وہ تو ہم یہاں تو نہیں اسمبل کرتے. نہیں, وہ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ اسمبل کرتا چیز آپ ایک ہر چیز تو نہیں بنائیں گے. مگر جب آپ کی اتنی کیپیسٹی ہے, اتنی ٹیکنالوجی ہے, اتنی نو ہاؤ ہے, وہ پبلک سیکٹر کو اویلیبل ہونی چاہیے. پبلک سیکٹر کو ہاتھ پکڑیں, ہینڈ ہولڈنگ کریں. زیادہ تر جو پروڈکٹس ہیں جو ڈیفنس انڈسٹری سے نکلتے ہیں وہ عام آدمی تک پہنچتے ہیں, اس کو عام آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے. آپ نے تو مجھے تو کوئی کہہ رہا تھا اتفاق فاؤنڈری میں بھی بنتے رہے کسی دور میں, نہیں وہ کچھ پارٹس, ہوٹزر گنز کے کچھ پارٹس اس کے کچھ بنتے رہے, وہ اپنی جگہ بنتے وہ آؤٹ سورس کرتے ہیں. اچھا, اب آپ نے انہوں نے بات کی آئی ٹی کی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کی. دیکھیں اسکل سیٹ بدلتے رہتے ہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی, واٹ از ٹیکنالوجی, ٹیکنالوجی جو ہے وہ پرابلم سالونگ ایک میکنزم ہے. ہیومن پرابلمز بدلتے ہیں, ٹیکنالوجی رسپونڈ کرتی ہے, مسائل کا حل پیش کرتی ہے. سائنس جو ہے وہ اس کی تھیوریٹیکل بیس کریٹ کرتا ہے, دیکھیں نا. تو اسکل سائنس از دی وزڈم بیہائنڈ, تو وہ اسکل سیٹ بدلتے رہتے ہیں اوور پیریڈ آف ٹائم. اسے ڈرنا نہیں چاہیے, بیکاز یو کانٹ اسٹاپ دی ویل. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ وی ور دا فرسٹ کنٹری ان ایشیا ٹو پروڈیوس سلیکن, اچھا, جس سے چپ بنتا ہے. ہاں, پہلی انسٹیٹیوٹ آف سلیکن ٹیکنالوجی کی پہلی لیب سلیکن کی اسلام آباد میں لگی 70s میں, اور یہ ہماری لوکل سینڈ, سلیکن سینڈ سے انہوں نے چپ بنایا اور سولر سیل بھی بنایا, مگر وہ وہیں رک گئے, اسے آگے ہماری سینڈ اس میں ہے ساری. بالکل. اچھا, میں نے 10 سال پاکستان میں, جب میں آیا امریکہ سے, میں نے کوشش کی کہ ہم یہاں چپ میکنگ سلیکن فیب لگائیں. ٹھیک ہے, میں نے 10 سال اس میں کوشش کی. In the end, I had to give up because nobody was interested. نہیں, لیکن آپ قریب پہنچ گئے تھے اس کے, کئی دفعہ قریب پہنچے. ایک تو یہ فیصلہ نہیں ہوتا یہاں کہ وہ گورنمنٹ کا کیا رول ہے اور پرائیویٹ سیکٹر کا کیا رول ہے, یہ فیصلہ یہاں نہیں ہو پاتا. آئی ٹی اس لیے ڈیسائیڈنگ اتھارٹی کون ہوتی ہے؟ گورنمنٹ. ایبسولوٹلی کہیں نہ کہیں نہیں, فائنل اتھارٹی کہیں نہ کہیں حکومت کی انوالومنٹ ہوتی ہے. دنیا میں 3 قسم کی حکومتیں ہوتی ہیں. ایک حکومت وہ ہوتی ہے جو سپورٹ کرتی ہے انڈسٹری کو, جس طرح جاپان ہے, چائنا ہے, وہ سپورٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بتائیں واٹ وی کین ڈو فار یو. وہ آپ کے پاس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ نے کمانا ہے, آپ نے جابس کریٹ کرنی, ہم آپ کو سپورٹ کے لیے بیٹھے ہوئے. امریکہ میں وہ کہتے ہیں کہ جی نو گورنمنٹ از دا بیسٹ گورنمنٹ. وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں لیسر گورنمنٹ, نو گورنمنٹ از لیسر, چھوڑیں, وہ کہتے ہیں نو گورنمنٹ, وہ لیسر نہیں بلکہ نو گورنمنٹ. وہ کہتے ہیں گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. سو دے آر نیوٹرل. جاپان, چائنا میں وہ سپورٹ کرتے ہیں, امریکہ از نیوٹرل. وی آر نیگیٹو, ہم روکتے ہیں, ہم تو پکڑ لیتے ہیں, کہتے ہیں جانتے کتنے ہو, ادھر آؤ, ساتھ نکال کرو. جس طرح صفائی نہیں کھڑا ہوتا چوک کے اندر, جب آپ اشارہ توڑتے ہیں, یعنی ہماری گورنمنٹ از لائک اے بلی بوائے, جو پہلے ہاتھ میں ڈنڈا. آج ہم انگریزی بہت بول رہے ہیں اور بڑی ٹرمینالوجی. چلیے وہ بدماش کہہ لیتے, مگر بدماش تھوڑا اوکھا جا لفظ. ہمارا جو پولیس مین سڑک پہ کھڑا ہوتا ہے وہ آپ کو گائیڈ نہیں کرے گا, وہ آپ کو اشارہ توڑے گا پھر پکڑ لے گا. ہاں, یہ نہیں کہے گا کہ چلو یار تھو لنگ جاؤ, نہیں کہ یہاں سے نکلیں یا یہاں رک جائیں یا یہاں مڑنا بنا ہے. یہ دیکھیں نا, پوائنٹ یہ ہے. تو یہ نیگیٹیوٹی جو ہمارے سسٹم کی, یہ ٹیکنالوجی کو کل کرتی ہے, ہر انیشیٹو کو کل کرتی ہے. اور میں دعائیں دیتا ہوں آغا حسن عابدی کو, جو پریزیڈنٹ تھے بی سی سی آئی کے. ان کی ویژن تھی, انہوں نے فاسٹ انسٹیٹیوٹس بنائے اور فاسٹ آئی ٹی کی ایجوکیشن انہوں نے پاکستان میں شروع کی, لانچ کی. دیٹ مین, ون مین, ان کو یہ کنٹریبیوشن ہے. اس وقت ہر پاکستان کے بڑے شہر میں
ان کے ادارے موجود ہیں اور وہاں سے آئی ٹی گریجویٹ نکل رہے ہیں. اب یہ بڑا آسان ہے کیونکہ وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, یہ اپلوڈ کر دیتے ہیں, گورنمنٹ کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے, دیکھیں نا, کیونکہ وہ رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتے بیکاز دے آر سٹنگ آن انفارمیشن ہائی ویز. وہاں سے را ڈیٹا آتا ہے, یہ ڈیولپ کر کے اس کو اپلوڈ ڈاؤن لوڈ, درمیان میں کوئی رکاوٹ کوئی نہیں. یہ رانا صاحب, یہ اب جو صورتحال ہے, یعنی کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ناؤ, اب ہمارے جو پروفیشنلز ہیں, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ فاسٹ یہ جو انسٹیٹیوٹ رہ رہا ہے, تو اب تو ہماری تو پاپولیشن بھی تو ماشاءاللہ اتنی زیادہ ایکسپینڈ ہوئی ہے, تو اس وقت ان کی اس میں کیسے کھپت ہو سکتی ہے؟ ڈو وی نیڈ مور یونیورسٹیز, مور ریسرچ انسٹیٹیوٹس؟ بالکل سر, اس میں میں چلیں میں اسی سوال پہ آپ کی طرف آؤں گا, ابھی بریک پہ ہم جا رہے ہیں. تو ناظرین جا رہے ہیں بریک پہ, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر فرید ملک صاحب اور عدیل اکبر رانا صاحب, اور ہم بات کر رہے تھے. جی عدیل صاحب, ہم بات کر رہے تھے نا کہ ہم نے اس میں کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے تو ہم نے اور مزید کیا اقدامات ہیں, اور ویئر ڈو وی اسٹینڈ ناؤ, اس وقت ہمارے ہاں ایسی پالیسیز ان پلیس ہیں کوئی اس طرح کی کوئی؟ سر وی آر وی ہیڈنگ, یعنی کہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے ڈاکٹر صاحب نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں, تو کچھ ویسے تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے تو وہ سلوشن کا یعنی کی طرف پہلا قدم ہے. جی تھینک یو سر. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں, جیسے فاسٹ کی بھی بات کی ہے, کچھ کنٹریبیوشنس کی بات کی, کچھ ادارے موجود ہیں آغا خان کے حوالے سے, لمز ہے, فاسٹ ہے, یہ ان کی ایک پریزنس ہے, لیکن یہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈیمانڈ تو پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. لیکن ان کو کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز لیس ہیں اور پرابلمز زیادہ ہیں, تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ہم اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ 6 لاکھ 7 لاکھ 3 لاکھ 3.5 لاکھ ایک سیمسٹر کی فیس یا 1 سال کی فیس چل رہی ہوتی ہے, پھر اور بھی ان کے کئی بچے تو ان کے ماں باپ وہ بیچارے افورڈ ہی نہیں کر پاتے. بالکل ایسی, اور انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں, اور ابھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان بچوں کو بھی روزگار کے مشکلات ہیں کیونکہ پیچھے انڈسٹری ڈیولپ نہیں ہو رہی یہاں پہ نا, اور انٹرنیشنلی بھی اس وقت ایکسیس نہیں ہو پا رہی باہر جانے کے لیے, اگرچہ کافی لوگ جا رہے ہیں بٹ اس میں ویسے کوئی رکاوٹیں, اس میں رکاوٹیں کافی زیادہ آ رہی ہیں اس وقت. امیگریشن لاز یا ٹریول لاز, کافی یورپین ویزاز کے اوپر اس وقت اپائنٹمنٹس ہی نہیں مل رہی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل ان کو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے, کام کر بھی رہے ہیں, کچھ پیسہ بھی کما رہے ہیں, اور آگے کچھ ایک مین پاور بھی, ٹیکنالوجیکل مین پاور جو ہے ڈیولپ کر رہے ہیں, لیکن کچھ اور کرنے کی بھی ضرورت ہے. وہ یہ کہ 4 سال کی ڈگری کا ویٹ نہ کیا جائے, اور اگر کر لی ہے کسی نے اور اسے آگے کچھ ایشوز کا سامنا ہے تو کچھ اسپیشلائز ڈگریز کی جائیں. بلاک چین ہے, آئی ٹی ہے, میٹاورس ہے, ایسی کچھ فیلڈز ہیں, اور اسپیشلی جو کنیکٹڈ فیلڈز ہیں نا, جس میں جسے کہتے ہیں جیسے ہیلتھ کیئر ٹیکنالوجی ہے, انفراسٹرکچر ٹیکنالوجی ہے, ڈیفینس ٹیکنالوجی کی بات ہوئی, اس میں بھی جو گلاس کی ٹیکنالوجی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ڈیٹا انٹری پہ بڑے جاب ہے, ڈیٹا انٹری تو ایک آپریٹر لیول کی چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن اب ڈیٹا آپ کا مطلب کوئی بہتر لیول, بہتر نہیں, جیسے ڈیٹا اسٹوریج اس وقت گلاس کے اوپر ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ ڈیٹا جو ٹرانسفر کر رہے ہیں فائبر کے اوپر کر رہے ہیں, تو اس سے زیادہ تو یہ ریسرچ, یس, تو اسپیشلائز. اچھا میں ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھوں گا, میں نے چائنا ہم گئے تھے, ایک بہت بڑی ان کی جو کمپنی ہے وہ 6G 7G کا ذکر کرنے لگ پڑے, تو وہاں پہ وہ DNS بھی پڑے تھے, تو ہم ویسے ہنس کے ان کو کہنے لگے, ظاہر ہم تو لے مین تھے, is this human DNA, تو وہ ہنس پڑے, کہتے نہیں DNA for storage ہے perhaps, کیا اس کا اتنے چھوٹے سے بیسیکلی جو اسٹوریج کا ہی فینومینا ہے, اسٹوریج کا DNA اٹسیلف بھی ہے, وہ بھی تو اسٹوریج ہی, وہ ڈیٹا ہی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی ڈیٹا, وہ تو ہیومن ڈیٹا کرنا, اور اس سے وہ جینیٹک جو, تو بالکل اس طرح کی کئی ایسی میں اگین کہہ رہا ہوں کہ جب کنیکشنز ہوتے ہیں نا ملٹیپل فیلڈس کے, تو انوویشن ہوتی ہے, تو اس انوویشن میں پھر چیزیں بنتی بھی ہیں, اور جو انوویٹ کر جاتا ہے وہ پھر کامیاب ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایک تو یہ ضرورت ہے کہ جنہوں نے 4 سال کی ڈگریز کی ہیں اور وہ فارغ ہیں, ان کو فوراً سے پہلے اسپیشلائز ڈگریز کروائی جائیں, یہ تو ایک ہے. یا 4 سال کی آپ جیسے کہہ رہے ہیں اس کی جگہ بھی اگر اسپیشلائزڈ ہو جائے, اور ایک تو یہ جنہوں نے کر لی اور وہ بے روزگار ہیں, ان کے پاس جیسے ماضی میں ہوتا تھا BSc انجینئرنگ کر لی, یہ کر لیا, نہیں, اب اس کو تبدیل کرنا پڑے گا, پوسٹ گریجویٹ ڈپلوماز کرایا جائیں, AMS. اور دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ ہائی اسکول کے فوراً بعد اسپیشلائز ڈگریز کروائیں, 1.5 سال کی, 2 سال کی, 1 سال کی, اس کے اندر اسپیشلائز, یہ بیسٹ آئیڈیا جی, یہ کیونکہ آپ اس ٹائم سے پہلے کچھ چیزیں کر لیں. اور ٹیکنالوجی ہمارے ہاں اتنے ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, یہ وہ ٹیپٹا شیپٹا, یہ کیا کر رہے ہیں, بالکل یہ موجود ہیں, are they up to date? سر اس میں کچھ ایک چیزیں ہیں, کوالٹی جو ہے وہ نہیں ہے, ڈیلیوری کہتے ہیں ڈیلیوری کوالٹی اچھی نہیں ہے, جو لیبز ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں, AI لیبز جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر, وہ تو ایگزسٹ نہیں شاید کر رہی کرتی ہیں, جو کرتی ہیں وہ بڑی بیسکس ہی ہیں, اور اس میں بس ایک وہ بجٹ پورا کرنے کے لیے وہ کچھ ریسورسز دے دی جاتے ہیں, لیکن اس میں ہوتا ہمارے پاس فیکلٹی ہے اتنی اپ ڈیٹ. اچھا, اس ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی فیکلٹی آن گراؤنڈ موجود بھی ہو,
آپ کی اگر اس وقت کافی ایسے پورٹلز آن لائن بھی ہو سکتا ہے، وہ ساری ڈسٹینس لرننگ، ورچوئل لرننگ بھی ہیں، کچھ ایسے پورٹلز ہیں، اور آپ خدمات بھی لے سکتے ہیں کسی کی، اور اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں کیونکہ کنیکٹڈ ہیں آپ پوری دنیا کے ساتھ نا. تو میرا خیال ہے کچھ گورنمنٹ کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام کرے، ورچوئل ایکسچینج پروگرام کرے اسٹوڈنٹس کا، تاکہ وہاں کا جو نالج ہے وہ یہاں پہ شفٹ ہو. اور جو پاکستانی جا چکے ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں اپنے طور پہ، لیکن اسی طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو بہت آگے جا چکے ہیں، اور وہ انوویشن لے کے ان کو انگیج کیا جائے تاکہ وہ اپنے ملک کے بچوں کے لیے بھی ہفتے میں 2 گھنٹے دے دیا کریں، اور وہ بڑی اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بھی کوئی ذکر بھی کیا تھا کہ آپ کی ایبلٹیز کو ان بچوں کی فائنینس میں کس طرح ٹرانسفارم کرنا ہے، وہ کیا بنیاد؟ دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے عدیل صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے پاس گیم پلان کوئی نہیں ہوتا. گیم پلان نہیں ہوتا. جس زمانے میں یہ آئی ٹی اور .com انڈسٹری بہت فلرش کر رہی تھی، تو میں گیا سلیکن ویلی میں کچھ پاکستانی کمپنیز میں، کیلیفورنیا جی، ٹھیک ہے، سین ہوزے میں. تو میں نے جو وزٹ کیا کچھ پاکستانی آئی ٹی کمپنی، انہوں نے کہا جی ہمارے جو گریجویٹس آتے ہیں وہ ٹیکنیکلی کمپیٹنٹ ہیں، اچھا، مگر ان کے جو سافٹ سکلز ہیں وہ کمزور ہیں. اچھا یعنی انٹرپرسنل سکل، لوگوں سے کس طرح ڈیل کرنا ہے، نیگوشیٹ کس طرح کرنا ہے، کمیونیکیٹ کس طرح کرنا ہے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اگر ہم آپ کو یہ وہاں ٹرین کر کے دیں، آپ اپنی ریکوائرمنٹ بھیجیں، ہم آپ کو ٹرین کر کے دیں. دیکھیں ساری دنیا میں یہ ریئلائزیشن ہے اس وقت کہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ 20-30 سال پیچھے ہیں انڈسٹری سے. ہماری یونیورسٹی 100 سال پیچھے ہیں. تو جب تک آپ لنک نہیں کریں گے انڈسٹری کے ساتھ، بہت سارے ملکوں میں وہ لنک ہوگی انڈسٹری کے ساتھ، بالکل جب تک آپ تو خیر ابھی بالکل ہی نہیں ہوئے شاید، جب تک آپ لنک نہیں کریں گے. اب آکسفورڈ اور کیمبرج نے بھی ٹیکنالوجی پارک بنا لیے ہیں. جی ہاں جی، کیمبرج کے ٹیکنالوجی پارک میں وزٹ کر کے آیا. اچھا، وہ بڑا زبردست ٹیکنالوجی پارک ہے. دیکھو نا جہاں ریسرچ اور انڈسٹری میٹ کرتی ہے، دیکھو نا یہ بڑا ضروری ہے. تو ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ ابھی 100 سال پیچھے ہیں when it comes to that. تو جب تک آپ ان کو کوئی فائنینشیل پرابلم ہے یا کوئی سوچ کا پرابلم ہے؟ نہیں سر، دیکھیں میں نے یہ انیشیٹو جیسے کہتے ہیں وہ they lack the initiative. نہیں، it is more than that. اچھا، اگر آپ پھر تو وہی بات آ جائے گی جو آپ کہتے ہیں دشمن اندر بیٹھے. نہیں، دشمن کبھی ہے، انکمپیٹنسی بھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں عرض کروں مسئلہ ہے. میں چیئرمین جب بنا، کیونکہ میں انڈسٹری سے گیا تھا سائنس فاؤنڈیشن میں، تو میں اس اینڈ سے آیا تھا، ٹھیک ہے، انٹو ریسرچ. تو میں نے ریسرچ ماڈل، آپ اس طرف سے آئے جو ہماری منزل ہونی چاہیے، ہاں منزل سے واپس ادھر آیا ریسرچ کی طرف. تو مجھے انڈسٹری کا معلوم تھا، آئی نیو واٹ انڈسٹری وانٹیڈ. اچھا، تو میں ملیشیا کا ماڈل اسٹڈی کرنے گیا. ہماری ایکسپورٹ سن 2004 میں $20 بلین تھی، ان کی $200 بلین تھی. دیکھو نا. اچھا، میں جب ان کا ماڈل اسٹڈی کرنے گیا تو مجھے اچھا آزاد ہم تقریباً آگے پیچھے ہی ہوئے تھے. ہاں وہ تھوڑا صحیح فرق ہے. تھوڑا. اچھا، وہ جب آزاد ہوئے تو ان کے پاس پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. انہوں نے کہا جی ہم تو ریسرچ کر ہی نہیں سکتے، تو ہم مارکیٹ سے شروع ہوں گے، ہم کو چیزیں یہاں انڈسٹری کہیں گے انڈر لائسنس یہاں مینوفیکچرنگ شروع ہو، ہم چیزیں بیچیں گے، پیسے کمائیں. تو وہ انڈسٹری کے اینڈ سے شروع ہوئے. اب انہوں نے پیسے کما لیے. اب میں جب بھی جاتا ہوں کہتے ہیں ہمیں ریسرچر چاہیے. اب ہم نے ریسرچ کی، ہمارا پیسہ آ گیا. اب صحیح. اچھا، ہم نے ماڈل اڈاپٹ کیا ویسٹ کا ماڈل یہ تھا کہ پہلے سائنس، پھر اس کی اپلیکیشن، ٹیکنالوجی، پھر انڈسٹری. ہم نے کہا جی ہم اس طرح جائیں. اور قائد اعظم نے جب پاکستان بنا تو جو بہترین فزسسٹ تھے پاکستان مسلمان ہندوستان میں، ان کو اٹریکٹ کیا، بلایا، خط لکھے کیا، اور وہ آئے. اور پاکستان میں پہلی ہائی ٹینشن فزکس لیب ایشیا کی پاکستان میں بنی، گورنمنٹ کالج لاہور میں بنی. ٹھیک ہے، فرسٹ ہائی ٹینشن فزکس. تو وہ انہوں نے وہاں سے شروع کیا. بٹ انفارچونیٹلی ہم سائنس سے نہیں نکلے. ہم ابھی تک 75 سال سے سائنس میں پھنسے ہوئے، اور سائنس بھی پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہے. نہیں مگر جہاں بھی پہنچے سائنس، وہ دیکھیں نا وہ امیر ملکوں کا کام ہے، وہ امیر ملکوں کا کام ہے. ہمیں تو چاہیے کہ ہماری جو ہم وہ سائنس کریں جس سے کوئی نتیجہ نکلے، ایپلیکیشن نکلے، کوئی ٹیکنالوجی نکلے. اب ہم گئے اس کے پاس، بنی بریڈ والوں کے پاس گئے. ہم نے پوچھا جی آپ کو کس قسم کی ریسرچ چاہیے؟ ان کا جو ڈبل روٹی ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹو سینٹرل ایشین کو، الی لگ جاتی ہے، ہماری شیلف لائف انکریز کریں بریڈ کی. ہم نے کہا بہت اچھا ہے. سائنس فاؤنڈیشن ریسرچ کی فنڈ کی PCSR کو، انہوں نے اس کی شیلف لائف 1 ہفتہ کر دی. انہوں نے بریڈ ایکسپورٹ کرنی شروع کر دی. دیکھا نا اس قسم کے پروجیکٹس آپ کریں. پھر ہم وہاں ناردرن ایریاز میں گئے، وہاں آرگینک پھل اگتا ہے، اور خمانی آرگینک اگتی ہے، جو 1 پاؤنڈ پر 1 پاؤنڈ پر KG بکتی ہے امریکہ میں، اور وہ میٹھی بھی بڑی ہے اور زبردست ہے وہ. اچھا، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ڈی ہائیڈریشن ٹیکنالوجی نہیں ہے، آپ ہمیں ڈی ہائیڈریشن ٹیکنالوجی دیں
تاکہ ہم اس کو خمانی کو سکھا لیں اور اس کو ایکسپورٹ کریں. دیکھیں نا اس قسم کے پروجیکٹ. پھر ہم نے سولر ڈرائرز ان کو دیے. ہم نے کہا جی وہ آغا خان والے بڑے ایکٹیو ہیں وہاں, آپ سولر ڈرائر لگائیں, ان کو ڈرائی کریں اور قربانی ضائع نہ ہو. تو اس قسم کے جو پروجیکٹس کریں گے جس کا ایک اینڈ پروڈکٹ ہوگا, کوئی رزلٹ نکلے گا, کوئی کمرشلائزیشن ہوگی, ایپلیکیشن ہوگی, آپ کمائی کریں گے. پیسے کمانا کوئی گناہ نہیں ہے, ایمانداری سے پیسہ کمانا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ بھی ہم نے ٹیبو سا بنا دیا ہے. بالکل یار وہ بندہ پیسے کماتا ہے. بالکل بالکل پیسہ کما کے آپ. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک صاحب ملے آپ کی طرح, کافی ان کی ریسرچ تھی, وہ کہہ رہے تھے آپ پاکستان کنو کا نمبر 1 پروڈیوسر ہے دنیا کا. وہ کہتے ہیں اتنا ضائع ہو جاتا ہے. کہتا ہے کہ ہم نے 1 یا 2 بائی پروڈکٹس بناتے ہیں اس کے, لائک وہ پیل ہو گیا, وہ آپ کے مارملیٹ میں یوز ہو گیا, یا کوئی اس طرح کا اور کوئی جیم ویم کوئی اور چیزیں بن گئی, جوسز بن گئے. وہ کہتے ہیں اس کے 9 بائی پروڈکٹ ہیں. تو کہتے ہیں صرف اسی میں ہی آپ پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر صرف ایک پروڈکٹ میں, باقی پروڈکٹ کا تو حساب ہی کوئی نہیں. سر سپلائی چین اگر آپ کی صحیح ہو, کولڈ چین کہتے ہیں. ہاں کولڈ چین. اب جو ہے وہ کینو جا کے باغ سے اٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک کولڈ چین کے ذریعے پہنچتا ہے دکاندار تک, ٹھیک ہے, ایک بھی کینو ضائع نہیں ہوتا. پھر وہاں بھی کولڈ چین میں وہ رکھتے ہیں اس کو, اور پھر اس کو بیچ دیتے ہیں جب وہ کنزیوم ہو جاتا ہے. سو یہ ہمارے یہاں. اچھا ڈاکٹر صاحب باہر کے ملکوں میں مثلا امریکہ میں یا کہیں اور جائیں تو آپ کو یہ جو پھل یا سبزیاں یہ ملتی ہیں بڑے بڑے لیمو اتنے بڑے, یہ کیا جینیٹک اس میں کوئی کی جاتی ہے, کوئی انٹرفیئرنس کرتے ہیں؟ نہیں وہ انٹرونشن کرتے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, انٹرونشن ہے اور وہ اس کو وہ کرتے ہیں, مگر میرا خیال ہے ہمارا تو ایشو ہی نہیں ہے. ہمارا یہ ایشو پاکستان کا تو یہ ایشو نہیں ہے. اگر ہمیں کلوزسٹ ایران, اگر ایران کے پروڈیوس دیکھیں وہ بہت اچھی ہے, ان کی پروڈیوس بہت اچھی ہے. پستہ, ڈرائی فروٹ, انار, یہ چیزیں بہت اچھی ہیں. خمانی, اچھا وہاں جو انہوں نے بڑے سائنٹیفکلی کرتے ہیں, صفائی سے کرتے ہیں, پریزرو کرتے ہیں. صحیح, تو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں, اب ایران کو دیکھ لیں, ان سے لے لیں نو ہاؤ, ان سے ٹیکنالوجی لے لیں, نو ہاؤ لے لیں. دیکھیں نا, تو میرا مطلب ہمارا گیم پلان نہیں ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے, ایک ہمارا گیم پلان کوئی نہیں ہے اور ڈرائیور کوئی نہیں ہے, چلانے والا کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں. اب تھر کول کا میں نے کوئی ذکر کیا, میں نے 2004 میں یہ پروجیکٹ لانچ کیا, میں نے چیئرمین سائنس فاؤنڈیشن. میری ٹرم ختم ہوگی 2005 میں, مگر میں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. میں نے کہا اگر میں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا تو یہ رہ جائے گا, پھر ہزاروں ویری آ جائیں گی اس کو ادھر ادھر لکھا, اور ہوا وہی. مگر میں لگا رہا, 20 پیپرز میں نے لکھے آن تھر کول, اور فائنلی 2018 میں کولا نکلا. میں نے شکر کیا اللہ کا. اب ڈاکٹر صاحب اس کا کمپوزیشن کیا ہے, یعنی اس وہاں پہ گورنمنٹ بھی ہے, پروونشل گورنمنٹ بھی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی ہے, اور ہمارے اس میں پارٹنرز کون ہیں؟ میں بتاتا ہوں جی, عرض کرتا ہوں. یہ جو ہے مائننگ ادھر پروونشل سبجیکٹ, سندھ گورنمنٹ کی, ٹھیک ہے, اونرشپ بلانگس ٹو سندھ. یہ سارے ان کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے بہت اچھا ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل بنایا ہے, اچھا, جس کو کہتے ہیں سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی. ٹھیک, جس میں 49% شیئر اینگرو کا ہے, 51% سندھ گورنمنٹ کا ہے, مگر مینجمنٹ اینگرو کی ہے. اچھا, مینجمنٹ اینگرو کی. سو اٹ از رن لائک اے پرائیویٹ. اینگرو کے پاس پوری ایکسپرٹیز ہے. نہیں, انہوں نے ڈیولپ کی اور پیریڈ. ہاں, اب وہ جو ہے 51% ریونیو پنجاب سندھ گورنمنٹ کو ملتا ہے, وہ پھر انفراسٹرکچر لوگوں پہ خرچتے ہیں. یہ بہترین ماڈل ہے. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از دا بیسٹ ماڈل. اور اسٹیل مل میں بھی لگ سکتا ہے. ہم کراچی اسٹیل مل کو بھی اسی ماڈل پہ ریسٹور کر سکتے ہیں, پی آئی کو بھی کر سکتے ہیں. ٹرکش ایئر لائن نے یہ کی ہے, انہوں نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ٹرکش ایئر لائن کو ریسٹور کی ہے. دس از دا بیسٹ ماڈل, اور اس وقت بڑی کامیابی سے چل رہی ہے. آپ کا ایسٹ بھی سیف ہو گیا, اور پرائیویٹ سیکٹر اس کو چلا بھی دیا, پروفٹ بھی ہو گئی, آپ کی آمدنی بھی ہو رہی ہے. تو پبلک پرائیویٹ, اچھا وہاں 2 مائنز اس وقت چل رہی ہیں تھر میں. ایک ہی سندھ ایگرو کول مائننگ کمپنی کی مائن ہے, وچ از بلاک نمبر 2. بلاک نمبر 1 میں چائنیز ہے, سینو پاک, وہ کولا نکالتے ہیں, اسے بجلی بناتے ہیں. یہ کولا سپلائی کرتے ہیں جس سے بجلی بنتی ہے. تو اس وقت کوئی 5-6 ہزار میگا واٹ کے قریب بجلی تھر کولے سے بن رہی ہے, جس کی قیمت 8 روپے پر یونٹ ہے, دا لوسٹ. تو ہم ایک پورا کول بیسڈ انرجی سسٹم اس ملک میں بنا سکتے ہیں. میں اسی پہ کام کر رہا ہوں آج. آپ کا مطلب جیسے ہم انرجی مکس کی بات کرتے ہیں, تو اگر ہم صرف کول پہ ہی آ جائیں تو بذات خود یہ کتنا, کوئی 100 سال کا تو ہوگا ہمارا. یہ 200 سال کا ہے جی, 200 سال کا. تو اس کے دوران ہم باقی پروجیکٹس بھی لگاتے رہتے ہیں. نہیں, اس سے دیکھیں نا, اگر جب یہ ہائیڈل سے سستی ہے. میں آتا ہوں, اس پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں, جب کولے کو آپ گیسیفائی کر لیتے ہیں تو کلین فیول ہو جاتا ہے. انرجی مکس کی تو سوال ہی نہیں رہتے. گیس اس سے آپ فرٹیلائزر بھی بنا سکتے ہیں, کیمیکل بھی بنا سکتے ہیں, بجلی بھی بنا سکتے ہیں, اور پائپ لائن میں بھی ڈال سکتے ہیں ٹو ریپلیس. نہیں, لیکویفائی نہیں کر, گیسیفائی کر کے, لیکویفائی کرتے ہیں ٹرانسپورٹیشن کے لیے. اچھا, وہ تو ٹرانسپورٹیشن جو قطر سے آتی ہے وہ. اچھا, ناؤ کمنگ ٹو ہائیڈل. ہاں جی, دیکھیں, میں جو ڈیمز ہوتے ہیں
وہ بیسکلی واٹر سٹوریج کے لیے ہوتے ہیں. ہاں بجلی اس کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو بند کر دیتے ہیں ایک خاص موسم کے لیے, انہیں پانی بچانا ہوتا ہے فصل کے لیے. تو ہائیڈل جو ہے دوسرا ان کی تو سیڈیمنٹیشن بھی ہو جاتی ہے, وہ بھی ہوتی ہے, وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہو اور انفراسٹرکچر کاسٹ بہت ہوتی ہے. میں اگینسٹ نہیں ہوں ڈیمز کے, پلیز ڈونٹ گیٹ می رانگ, نہیں, مگر دیر فار واٹر سٹوریج, اور واٹر سٹوریج ہم اور بھی طریقوں سے کر سکتے ہیں. اب آج کا لیٹسٹ ٹرینڈ جو دنیا میں چلا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ڈیم مت بنائیں, کیونکہ آپ ریزروائرز بنا لیں, ہاں ریزروائرز بنائیں, ویلز بنا لیں, دریاؤں کو مت روکیں, جیسے کنویں ہوتے تھے ماضی میں, وہ کہتے ہیں دریاؤں کو مت روکیں, دا فلو آف واٹر شوڈ ناٹ چلنے دیں. دیکھو جو نیچر کا ایک پروسیس ہے اس کو بلاک نہ کریں, اس کو امپیڈ نہ کریں. اب یہ لیٹسٹ, اچھا اگر آپ نے بجلی بھی بنانی ہے پانی سے تو آپ رن آف دا ریور بنائیں, رن آف دا ریور, ناردرن ایریاز میں جو آپ کے دریا چل رہے ہیں جہاں پہ فال ہے, واٹر فال ہے, نہیں ویسے بھی آپ کے دریا سپیڈ سے چل رہے ہیں اس پہ بجلی بن سکتی ہے. وہاں تو ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے کہ کئی جگہ پہ وہ چکیاں ہوتی ہیں, ہاں وہی گندم کی, بالکل اسی طرح پانی کے بہاؤ سے چل جاتی ہے. بالکل اسی طرح بجلی بھی چترال میں جس طرح فار ایگزامپل جی 2 میگا واٹ آغا خان والے بناتے ہیں, ہاں رن آف دا دریا چل رہا ہے, بجلی بن رہی ہے, اب وہ بنا سکتے ہیں. تو میگا پروجیکٹس تو ویسے بنا بھی نہیں ہے کوئی پچھلے 30-35 سال سے. میگا پروجیکٹ ہائیڈل کا بڑا کوئی نہیں, اس وقت 3 بن رہے ہیں, اس وقت 3 بن رہے ہیں, 3 پروجیکٹ, باشا ڈیم, داسو ڈیم اور مومن ڈیم. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں, ہاں دنیا میں نہیں بن رہے, ہاں دنیا میں بھی اپنی ڈیم نہیں بن رہے, ہم بنا رہے ہیں 3. اس میں رانا صاحب جو ہمارے پروڈکٹس ہیں ان کی باہر کیا ہے, ان کی مانگ کتنی ہے؟ سعودی عرب میں کیسے ہے مثلا, یہاں سے وہ تو دنیا کے باقی ممالک سے چیزیں منگواتے ہیں. اگین وہی سپلائی چین کی بات آ رہی ہے کہ کولڈ چین کی جیسے بات کی کہ ایک تو اسے بڑا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جیسے ڈرائی فروٹس کی بات ہی کر لیں, چائنا سے زعفران جاتا ہے, ہمارے کشمیر میں بہت پیدا ہوتا ہے, لیکن زعفران جو ہے اور یہ بڑی مہنگی پروڈکٹ ہے, اور مڈل ایسٹ میں اور دنیا بھر میں یہ پاکستانی کھانوں میں بھی چلتی ہے, لیکن اس کی اگین سپلائی چین نہیں ہے, تو وہ مہنگا بھی ہے اور ہم اس کو کیش نہیں کروا پا رہے ہیں. ڈرائی فروٹس کی بات کریں, سیکورٹی کا فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے پارا چنار اور ایجنسیز اور یہاں سے جو لوگ ہیں یہ بیسیکلی ایک ایریا میں, یہاں پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے نا اس جگہ پہ, وہ ہو سکتا ہے ہمارا کوئی سیکورٹی والے بیٹھے ہوں. اب وہاں سے چیز کو نکالنا, کس طرح سے نکالنا, ان کو کتنا دیا جائے نہ دیا جائے, ان کے اپنے کنٹرول میں تو چیزیں ہیں, لیکن ہمارا جو ٹریڈ کمیشن ہے یا ہماری جو منسٹری ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. یہ آپ نے بڑا اہم ایشو چھیڑ دیا کہ یہ جو ہمارے ٹریڈ کمشنرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کمرشل سیکرٹریز ہیں, کاؤنسلرز ہیں, اکنامک منسٹرز بھی ہیں کئی جگہ پہ, جی بالکل, یہ کوئی اپنا رول کو پلے کر رہے ہیں پراپر؟ آپ کی کوئی ملاقاتیں ہوتی ہیں باہر کے کنٹریز میں ان کے ساتھ؟ جی بالکل, میں یہ فار پروموشن, جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ محترمہ جب کی حکومت تھی ان کی, تو کسی نے کہا جی ہم نے وہ کونسل جنرل تعینات کرنا ہے لاس اینجلس میں, تو محترمہ نے کہا وائی اونلی اے کونسل جنرل, وائی ناٹ این اکنامک کاؤنسلر, یعنی کہ آپ ساتھ تجارت بھی کریں, وہ ساتھ گڈ ول بھی ڈیولپ کریں. آپ کی پیپلز پارٹی نے یہ کیا تھا کہ ایک پیرالل میں نا, پہلے صرف فارن سروس ہوتی تھی, جی کامرس کے لوگوں کو اس وقت انگیج کیا. میں اگر سڈنی کونسلیٹ کی بات کروں تو وہاں پہ اس وقت 3 آفیسر کامرس کے ہیں, اچھا, اور 2 آفیسر آج کل اور فارن آفس 2 آفیسر جو ہیں فارن آفس کے, وہ کام اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں. بالکل, اب وہ کر رہے ہیں, لیکن اس میں ایک پوسٹ آئی تھی ٹریڈ کمیشن کی, وہ فل ہی نہیں ہوئی, وہ یہاں سے انہوں نے انگیج نہیں کیا. اس میں وہ اپنے مامے چاچے انہوں نے فٹ کرنے ہوتے ہیں. ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا, پاکستان میں ٹیکسپو ہوئی لاسٹ ایئر, ٹیکسٹائل ایکسپو, بڑی میگا وہ پروجیکٹ تھا, میجر ایونٹ تھا, اور پوری دنیا سے کونسلیٹ کو کہا گیا وہاں سے. کچھ ملکوں نے, بیلجیم, ہالینڈ سے ہمارے جو تھے وہ انہوں نے کوشش کی, آسٹریلیا سے بھی کوشش کی. ایک جگہ سے یہ ہوا کہ وہ دوستوں کو لے گئے, اچھا, انہیں فری میں ٹھہرایا بھی گیا, فلائٹ ٹکٹ بھی فری میں دیا گیا, اور زیادہ تر ایکسپیٹ جو ان کے ریسٹورینٹس کے مالک تھے ان کو لے گئے, اکا دکا گوروں کو بھی لے گئے, یعنی اپنے ذاتی دوستوں کو اوبلائز کیا گیا. یہ میں مطلب آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں. تو اور زیادہ تر ناکامی ہوئی کیونکہ وہ اسی طرح بینیفٹس دیے گئے. وہ لوگ ضرور ہیں, وہ بڑا جھمگٹا بنا, شہباز شریف نے اس کو وہ پریزائڈ بھی کیا, لیکن الٹیمیٹ تو یعنی سارا وہ نمائشی. جی اگر میں بالکل, تو آپ نے بات کی نا کہ مڈل ایسٹ میں جیسے ڈرائی فروٹس کی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں, جب یہ نکالنے کا ٹائم ہے تو یہ کسی ایک پاور کے پاس ہونا چاہیے نا. یہ اس وقت وہاں پہ امن و امان کا مسئلہ ہے, وہاں پہ سیکورٹی فورسز ہیں, تو وہ ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں, ایک ایریا ہے جو کہ آرمی کے کنٹرول میں, جب وہ وہاں سے چیز نکلتی ہے تو وہ وہاں پہ تو ایکسیس ہی نہیں ہے ٹریڈر کی, وہ تو سیکورٹی والے کمیشن لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا یہ درخت اٹھا لو. یہ ہمارے مینگوز کے ساتھ بھی ہو چکا ہوا ہے اور ڈرائی فروٹس کے. اب جب ایکسیس نہیں ہے مارکیٹ کی وہاں تک, تو وہ ایک تو گیپ وہیں پہ آ جائے گا, وہ وہیں پہ ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا ریشو ملی ہے.
اس کے بعد پھر وہ آگے جب اسٹوریج میں جانا ہے یعنی ڈسکریجنگ فیکٹر زیادہ ہیں, کافی زیادہ بلاکرز ہمارے سے ہاں زیادہ ہیں. بلاکر, دیٹ از رائٹ ورڈ. بلاکر صحیح دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک آپ دیکھیں کہ ایک تو بلاکرز ہیں, بلاکرز, اور جب آپ سے ٹکر مارتے ہیں تو وہ کام رک جاتا ہے. پھر لوگ ٹکر نہیں مارتے, خاص طور پہ جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں ان کو ٹکر مارے نہیں آتی, وہ روٹین کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ نمائشی آپ نے بات کی. اب میں آپ کو بڑا اچھا اگزامپل دیتا ہوں. لاہور کے نہر میں بھل صفائی ہوئی ہے. ہاں جی, انہوں نے بھل نکال دیا ہے. بھل جب تھا اس سے پانی کا بھاؤ وہ روکتا تھا. اب وہ بھل نکال کر سڑک پہ رکھ دیا, وہ ٹریفک کا بھاؤ روک رہا ہے. ٹریفک کا تو میرا مطلب ہے, اب انہوں نے تصویر کھینچا لی چیف منسٹر صاحب نے, بھل صفائی ہو گئی. اب وہ پہلے پانی کا بھاؤ روکتا تھا, اس سے پھر اب ٹریفک کا بھاؤ روک رہا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ اس میں وہ کسی ایکسپرٹ کی کیوں نہیں لیتے. سر ایکسپرٹ کی بات ہی نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جب یہ تو ویسے کامن سینس کی بات ہے سر, یہ کامن سینس ناٹ دیٹ کامن. پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس, میں پروفیسر آپریشن مینجمنٹ کا, میں پڑھاتا ہی یہی ہوں, ہاؤ ٹو گیٹ دا جاب ڈن. جب تک آپ unless you put all the pieces together, it's an exercise in futility. اینڈ سروس نہیں دیں گے تو یعنی کمپیریٹیولی انگریزی اگر لفظ بولیں تو ہولسٹک, کمپیریٹیولی ہولسٹک. اب آپ کے یہ باہر, آپ کے اسٹوڈیو کے باہر گارڈن ٹاؤن میں جی انہوں نے یہ گٹر کھولے ہیں, اور سارے جو ان کے مین ہول ہیں وہ تو اٹھا دیے. اب وہ کوئی چیک کرنے والا نہیں, دیکھنے والا نہیں ہے. سی تو کئی دفعہ میں نے روک کے کئی مہینوں پہ اینٹیں رکھی ارد گرد کہ گاڑی اس میں نہ گر جائے. تو میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہاں کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے. یہی لاہور شہر تھا جب میں اسکول جاتا تھا مال روڈ پہ, صبح چھڑکاؤ ہوتا تھا, سڑکیں صاف ہوتی تھیں, کوڑا اٹھایا جاتا تھا. سی تو یہ ہم نے لاہور کی ڈکلائن دیکھی ہے, اور یہ ڈکلائن کی جو ہے جنہیں آپ کو بتایا اکتوبر 1958 سے شروع ہوئی ہے ڈکلائن اس ملک کی. ٹھیک ہے, اور یہ ہم نے ریورس کرنی ہے یہ ڈکلائن. لوگوں کی جب اونرشپ ہی ختم ہو جائے گی بالکل, تو پھر ڈکلائن ہی ڈکلائن ہے جی. جن کا ملک ہے بالکل, وہ ان کو تو اونرشپ دی نہیں گئی. تو جب یہ ہم نے ریورس کرنی ہے, یہ ڈکلائن ہم نے ریورس کرنی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اسی نوٹ پہ, اسی پازیٹیو نوٹ پہ, نو وی بیگ یور پرمیشن, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. بہترین گفتگو ہوئی. تو ہمارے معزز we cannot give up, we have to keep trying. ہاں, تو ہمارے معزز مہمانوں نے ایک آپ کے لیے ہوپ کا میسج چھوڑا ہے, اور ہوپ کا میسج ناٹ فالس ہوپ, یعنی کہ کھوکھلی ہوپ نہیں ہے اس میں, کہ ہمارے پاس اتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, دماغ بھی دیا, حوصلہ بھی دیا, گیم پلان کی ضرورت ہے, اور گیم پلان کے ساتھ اس ہمت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف ہم نے بڑھنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ستہ خیر ہوں گی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.